मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो मैं ये कह रहा था कि आज़ाद वो होता है जो अपना खाता है और अपना पहनता है। हम किसी से, हम कोई गुलाम है, था ना वो स्टाइल है भाई, हमको ही गुलाम है। तो भाई जब आप किसी पे डिपेंड करेंगे तो आप लाज़िमन उसके गुलाम होंगे, उसके लिए आपको बताना नहीं पड़ेगा। जब आप डिपेंड करेंगे तो क्या होंगे? गुलाम होंगे। ये सिर्फ बाप बेचारा वो है कि आप डिपेंड भी उस पर करते हैं और फिर भी उसकी गुलामी में नहीं आते। बाप का रिश्ता ऐसा है जिसकी ऐसी की तैसी हमारी सोसाइटी ने कर दी, समझते हो? तो मेरे साथ घर में कोई बुरा सलूक नहीं हो रहा, कहीं आप समझे मेरे बच्चे पता नहीं मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाज़ दफ़ा इंसान शौहर के हुकूक पे इसलिए बहुत ज्यादा बयान कर रहा होता है कि उसको अपने हुकूक घर में नहीं मिल रहे होते। तो ऐसा है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह बाज़ दफ़ा अब्बा के हुकूक पर इसलिए कि वो खुद अब्बा होता है। तो ये मैं वैसे ही सोसाइटी में देख के ये बात कर रहा हूं। मैं, समझते हो कि नहीं समझते? तो असल बात मैं ये कर रहा था, तो भाई आजाद वो होता है जो किसी का खाता नहीं। अल्लाह कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक बताते हैं। गोरा कहता है हम किसी मजहब के पाबंद नहीं है, इंसानियत। अल्लाह कहता है क्यों पाबंद नहीं हो भाई, दीन बरहक की पाबंदी तुम्हें करनी पड़ेगी। गोरा कहता है भाई हम तो खुद उगाते हैं, खुद खाते हैं, हमने जमीन को खुद ही खोदा है, उसमें गैस और पेट्रोल हमने खुद दरियाफ्त किया है। ये कोई हमें मौलवियों ने थोड़ी दरियाफ्त करवाया जो हम मौलवियों की माने। क्या ख्याल है कि मौलवी कहता है ये करो तो ये कर ले, मौलवी कहता है ये नहीं करो तो ये नहीं करो। ये क्या है यार? सारा हमारा किया कराया है यार। ये ट्रेनें हमने इजाद की हैं, हवाई जहाज हमने इजाद किए, और जमीन से जो है चीजें हम निकालते हैं। हमने ऐसे प्रोसेस किए जानवरों की फीड में कि पहले गाय 10 किलो दूध देती थी तो अब कितना किलो दूध दे रही है? 20 किलो दे रही है। और ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे इंजेक्शन आ रहे हैं कि गाय कम रह जाएगी, दूध ज्यादा हो जाएगा, दूध से गाय निकलेगी। अभी तो गाय से दूध निकलता है ना, जो स्पीड है। हमने ये जो फार्मी चिकन है, खुदा ने तो देसी मुर्गियां पैदा की थी। वो देसी मुर्गियां इतने अरसे में बड़ी होके फिर लोग उसको खाते थे। हमने इंसान की खुराक की जरूरत पूरी कर दी और क्रॉस ब्रीडिंग करके और फीड वीड इजाद करके जिस बच्चे ने 1 साल में जाके बालिग होना था वो 2-2, 3-3 महीने में गन पॉइंट पे क्या हो रहा है? मुर्गी का बच्चा बड़ा हो रहा है। वो रह ही नहीं सकता छोटा, बड़ा उसके बाप को भी बड़ा होना है। पहले मुर्गियां, हमारी देसी मुर्गियां आके देख लो, 3, 4, 5, 6 अंडे देंगी, वो भी दुआएं मांग मांग के, मन्नतें मान मान के कि या अल्लाह इसको अंडा देने की तौफीक अता फरमा दे। उसके बाद मोर तो दे ही नहीं रहा, 2 साल हो गए। मैं कह रहा हूं यार या तू यहां तो अंडे दे वरना निकल यहां से भाई, तू फ्री फोकट में खाए जा रहा है, मोर भी मोरनी भी। अब हमारे मामू थोड़ी लगता है ये जो हम इसको खिला रहे हैं। क्या ख्याल है भाई? अंडे दे भाई, तू जिससे मैंने खरीदे थे उससे मैं राब्ता कर रहा हूं यार। 1 साल हो गया, तुमने कहा था बालिग होने वाला है, ये मोर भी मोरनी भी, साल हो गया भाई। तो देसी चीजें तो ऐसे ही करती हैं। क्या ख्याल है? फिर अंडे देने के बाद मुर्गी बैठेगी, उसकी मर्जी है चूजा निकले ना निकले। फिर चूजा निकलने के बाद बड़े होने में इतना टाइम लगाएगा। साइंसदान कहते हैं हमने क्या कर दिया, मामला आसान। मुर्गी अंडे पे अंडा दिए जा रही है, ब्रेक लगा ही नहीं रही, 2-2 अंडे निकल रहे हैं और अंडे का साइज भी बड़ा है जी। और कुड़क होके बैठ ही नहीं रही अंडों पे, दे ही जा रही है, दे ही जा रही है। उसका फैमिली सिस्टम भी तबाह कर दिया भाई, अपना तो किया है। क्या ख्याल है? नेचुरल माहौल में जो मुर्गी पलती थी, 21 दिन अंडों पे बैठती थी, ऐसी अंडों की हिफाजत करती थी, उसको ये अल्लाह ने एहसास दिला दिया कि ये तेरे बच्चे बोलेंगे। फिर वो बच्चे 12-13 चूजे निकलते थे। मुर्गी के जनाब सीना तान के चलना, अब किसी के बाप में दम में तो करीब आए। अब तो मुर्गा पिटता है इससे,
ان بچوں کی وجہ سے مرغا پٹتا ہے، اس سے چیل کووں سے لڑ رہی ہے، ایسا کانفیڈنس، جہاں جہاں جا رہی ہے چوزے اس کے پیچھے پیچھے. بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ، پال لو ہمارے مشورے پہ، مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ نکلو پب جی جیسے فضول بکواسات سے، نیچرل لائف کی طرف آؤ، بڑا سکون ہے اس میں. 4 شادیاں ہوں، دبا کے بچے ہوں، جانور پالو، بزنس بھی کرو، ایسا نہ ہو کہ بچے ہی پیدا ہو رہے ہیں. یہ نیچرل لائف ہے یار، بڑا مزہ ہے اس میں. اپنے بچے بہت پیارے لگتے ہیں، دوسروں کے نہیں اچھے لگتے. ویسے تو دوسروں کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کہہ رہے ہو نا اتنے بچے کیسے پالے گا، تیرے نہیں ہے نا. تیرے ہوتے تو کہتا یار ایک بھی نہیں دیتا آدمی، کسی کو نہیں دے گا. بیزار ہو کے یار میں بہت تنگ آ گیا ان بچوں سے، یہ پڑوسیوں کو دے دو. کہیں گے نہیں بھائی یہ نہیں. وہ پھر ایسی محبت ہوتی ہے انسان کو. لوگ کہتے ہیں نا بچے نماز میں، آج میں دعا مانگ رہا تھا صبح کو سحری کے وقت میں، تو وہ چھوٹی بچی بالکل بولنا بھی نہیں آتا، اتنی شرارتیں کر رہی تھی، قابو میں نہیں آ رہی تھی وہ. تو میں جب دعا مانگنے لگا تو بچے جو بڑے کرتے ہیں بچے بھی وہی، وہ پہلے گئی ہے ایسے، وہ بھی کھڑی ہو گئی ایسے خوش. میں نے کہا اس کو تو بولنا نہیں آتا، پتہ نہیں کیا خوش خود سے. پھر جا کے دوپٹہ لے کے آئی ہے، ایسے ایسے لپیٹا ہے اس نے دوپٹہ، جا کے پھر کھڑی ہو گئی. تو مجھے یہ منظر بچوں کا بڑا اچھا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں بچے نماز میں آگے گھوم رہے ہیں، ڈسٹرب ہو رہے ہیں. بھائی بچے نماز میں آگے پیچھے گھومیں، سر پہ بیٹھیں، پشت پہ آ کے بیٹھیں، اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اس سے نماز میں میرا تو یہی حال ہے کہ خشوع و خضوع کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اللہ نے بچے کے چہرے پہ جو لکیریں رکھی ہیں وہ الگ ڈیزائن کی ہوتی ہیں. وہ ایسی لکیریں کہ ماں باپ کو اس کی طرف بہت زیادہ کھچاؤ پیدا ہو. اس کو کہتے ہیں چائلڈ اسکیما. بچوں کے چہرے پہ نا ایک خاص قسم کی لکیریں ہوتی ہیں جس سے ان پہ ترس بھی بہت آتا ہے اور ان پہ پیار بھی بہت آتا ہے. وہ لکیریں بڑوں کے چہرے پہ نہیں ہوتی. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہوتی تو بچے کو چونکہ محبت چاہیے نا، وہ کمزور ہے، وہ نہیں پل سکتا جب تک ایسی محبت نہ ملے. تو خدا نے اس کے چہرے پہ لکیریں ایسی ڈال دی ہیں، وہ ڈیزائن ایسا بنا دیا کہ اس کی طرف دل مائل ہو. یہ خدا نے پیدا کیا. اگر یہ آٹومیٹیکلی ہوتے، خود بخود ہو رہا ہوتا. فطرت اتنی ذہین تھوڑی تھی کہ بچے کی شکل کیسی بنانی ہے، اس پہ لکیریں کیسی لے کر آنی ہے. نیچر نے خود تھوڑی کر سکتی ہے یہ. تو اس سے خشوع خضوع کم نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. ہاں مسجد میں نہ لایا کریں کیونکہ آپ کا خشوع خضوع بڑھے گا، محلے والوں کا نہیں بڑھتا اس سے. جو شرارتی بچے ہوتے ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں. آپ کو تو اچھے لگ رہے ہیں نا، پڑوسیوں کو آپ کے نہیں اچھے لگ رہے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس سے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو گورا کہتا ہے بھائی ہم نے مرغی کا انڈا ہم نے ایجاد کیا، مرغی ہم نے ایجاد کی، اور دیکھو کتنی سپیڈ سے کیا کر رہی ہے، انڈا ہی انڈا. دودھ بھی پیدا ہو رہا ہے، انڈے بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو ہم کر رہے ہیں، تو ہم اپنا کھاتے ہیں. تو اللہ قرآن میں جگہ جگہ بیان کرتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ جو بیج جن سے تم درخت اگاتے ہو، نہ ان بیجوں کو تم نے پیدا کیا، نہ ان درختوں کو تم اپنے ہاتھ سے اگاتے ہو. تم تو زمین میں ڈال دیتے ہو. اس کو کہہ رہے ہو کہ میں نے اگایا ہے. اگایا کس نے ہے؟ زمین کا کام ہے، مٹی کا کام ہے ہر چیز کو کھا کے ختم کر دینا. پورا انسان مٹی میں ڈالیں، تھوڑے دنوں میں فنش. کیا قدرت ہے اس کی، ایک بیج آپ زمین میں ڈالتے ہو، ختم ہونے کے بجائے الٹا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، جان آنا شروع ہو جاتی ہے اس میں. فالق الحب والنوا، دانے اور گھٹلی کو پھاڑ ڈالتا ہے وہ. زمین کا سینہ پھاڑ کر ایسی چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے، پھر کیسے اسپیڈ سے اوپر جانا شروع ہوتی ہے. ساری کائنات اس کی خدمت کر رہی ہے. سورج اس کو روشنی دے رہا ہے، ہوائیں اس کو اس کی گروتھ کا ذریعہ بن رہی ہیں، اور ٹیمپریچر اس کو گرو کر رہا ہے. پھر کروڑوں اربوں بیکٹیریا ہیں جو اس کی کھاد اور وہ کھا کے نائٹروجن پیدا کر کے اس کی خوراک کا ذریعہ بن رہے ہیں. ایک مخلوق نہیں ہے جو خدمت کر رہی ہے، 20 مخلوق اس کی خدمت کر رہی ہیں. یہ جو ناریل پیدا ہوتا ہے نا، سمندر کی ہوا چاہیے، یہ سمندر کی ہوا کس کی خدمت کر رہی ہے؟ ناریل کے درخت کی خدمت کر رہی ہے. آپ یہی ماحول کہیں ساحل سمندر سے دور لے جا کے آپ کریں، ناریل نہیں اگے گا. ہر چیز کیا کر رہی ہے؟ خدمت. اس کے بعد جا کے پھر جب اس میں پھول نکلتے ہیں، پھر تتلیاں اور مکھیاں خدمت کر رہی ہوتی ہیں، ان پھولوں پہ بیٹھ کے نر مادہ پھولوں کو ملا رہی ہوتی ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں.
سورج کو تھوڑی پتا ہے کہ میری روشنی سے انسان کیا کیا فائدے اٹھا رہا ہے. تو اتنی ساری مخلوق خدمت کرتی ہے, اس کے بعد جا کے گندم تیار, جو تیار, سوکھا چارہ تیار. یہ ساری چیزیں تیار ہونے کے بعد پھر کچھ ہم ڈائریکٹ کھا جاتے ہیں, کچھ جانوروں کو کھلاتے ہیں. جانور کو نہیں پتا ہوتا میں یہ کھاؤں گا, یا بھینس کو نہیں پتا کہ میں یہ سوکھا چارہ کھاؤں گی تو 18 کلو دودھ نکالوں گی. اس کو کیا, وہ تو کھانے کو فوکس کر رہی ہے, اس کو کیا پتا. اس کو پتا ہوتا تو بھینس تھوڑی ہوتی وہ. آج کل انسانوں کو نہیں پتا یہ باتیں, تو وہ کھاتی ہے. پھر اس سے سوکھے چارے سے ہمارا رب کیا کرتا ہے, کیسا دودھ اس کے تھنوں میں اتارتا ہے. یہ انگریز پیدا نہیں کر رہا. انگریز صرف یہ کر رہا ہے کہ جو دودھ 2 گھنٹے بعد اترنا تھا, ٹیکا لگا کے 2 گھنٹے پہلے اتار لیا اس. پھر ہم اس دودھ کو پیتے ہیں. تو ماں کان لکم انتم بتو شجرہ, اللہ کہہ رہے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. سورج میں نے بنائے جس سے تمہیں ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہیں تمہاری, آسمان سے بارشیں میں برسا رہا ہوں, زمین سے تناور درخت میں پیدا کر رہا ہوں, لہلہاتی ہوئی کھیتیاں میں پیدا کر رہا ہوں. 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جنہوں نے کہا کہ کوئی نہیں پیدا کر رہا, خود بخود ہو رہا ہے, وہ بھی گمراہ ہیں. ایک وہ جنہوں نے کہا کہ سورج خدمت کر رہا ہے, سورج کو سجدہ کرو. کسی نے دیکھا چاند خدمت کر رہا ہے, چاند کو سجدہ کرو. کسی نے دیکھا کہ بھئی یہ درخت ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے, یہ درخت ہماری خدمت کر رہا ہے, درخت کو سجدہ کرو. یہاں تک بھی لوگ آئے, انہوں نے کہا میری سب سے زیادہ خدمت روٹی نے کی ہے, روٹی مجھے نہ ملتی میں زندہ نہ رہتا, تو سجدہ کس کو ہوگا, روٹی کو ہوگا. میں نے خود ایسے کمنٹس پڑھے کہ سب سے بڑا خدا تو روٹی ہے, جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. وہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں, روٹی کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ دونوں گمراہ ہیں کہ جو کسی کو سجدہ نہیں کر رہے وہ ناشکرے, جو سب کو سجدہ کر رہے ہیں وہ بھی ناشکرے. قرآن کے الفاظ کیسے خوبصورت, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے. سجدہ واجب ہو گیا, بعد میں کر لیے گا. تو اس ذات کو سجدہ کرو جس نے اس مخلوق کو, کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. سورج کی قدر تو یورپ میں جا کے ہوتی ہے جب سردیوں میں. اس دفعہ میں سردیوں میں چلا گیا یورپ نا, تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اس وقت لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, آپ آ رہے ہو یہاں پہ. لا تسجدوا للشمس, اللہ کہتے ہیں نہ سورج کو سجدہ کرو. انگریز نے کہا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا, یہ بھی ظلم کیا خدا کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ. اور مشرک نے کہا ہر ایک کو سجدہ کروں گا. سورج کو سجدہ کرتے ہیں نا بہت سے لوگ, آگ کو سجدہ کرتے ہیں کہ آگ ہمارے بڑے کام کی چیز ہے. اللہ کہتے ہیں یہ ساری مخلوق انسان کی غلام ہے, اور اس کو غلامی میں لگانے والا کون ہے, اللہ ہے. تو سجدہ غلاموں کو تھوڑی کیا جاتا ہے, خادموں کو تھوڑی کیا جاتا ہے. سورج تو تمہارا غلام ہے, سورج تمہیں سجدہ کرے گا, چاند تمہیں سجدہ کرے گا, جانور تمہیں سجدہ کریں گے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا نا آدم کو سجدہ کرو, اس لیے کہ فرشتے سب سے اونچی مخلوق ہیں. تو یہ سائن تھا کہ جب اتنی بڑی مخلوق انسان کو سجدہ کر رہی ہے تو باقی مخلوق بھی انسان کی غلام بن کے رہے گی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اور انسان وہ آزاد ہے, وہ کس کا غلام ہے, بولو نا, وہ اللہ کا غلام ہے بھائی. تو اگر اللہ کی غلامی سے نکل گئے تو اللہ نہیں چھوڑے گا پھر.